अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 11 साल सहाफ़ती करियर में पहली दफ़ा ये देखने को मिला है आज कि कोई हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर अपनी एक तकरीब करती है और ये बताने के लिए ख़ास तौर पे कि उसकी क्या कारकर्दगी रही है अपने दौरे हुकूमत में सो फार। तो वो आज पीटीआई की हुकूमत ने किया और इमरान खान साहब, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान हैं अब इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमेशा से बन के जिस तरह से वो पहले की हुकूमतों पे तनकीद करते रहे, और अब आज उन्होंने इस बात को अग्री भी किया कि इंसान से गलतियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, लेकिन वो उसी से सीखता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा जी, तकरीबन जो आज का एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि पेपर जो कि जारी किया गया, पैम्फलेट जो कि जिस तरह से, और बुकलेट जो जारी की गई है परफॉर्मेंस के हवाले से हुकूमत की, वो कोई 253 पेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें ये बताया गया है सेक्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से सेक्टर में किस किस तरह से कितनी सोफा परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रही, कहाँ पे ग्राफ नीचे रहा, कहाँ पे ऊपर रहा। वो सारी चीज़ों के हवाले से आज हुकूमत ने अपना बयान जारी किया है। साथ ही जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से कौम से खिताब किया और उसमें कौम को एतमाद में लेने की कोशिश भी की। जहाँ पे हुकूमत अपने आज अच्छी पॉलिसीज़ के हवाले से बयान जारी करती रही, वहीं अपोजिशन हुकूमत पर कड़ी तनकीद करती हुई नजर आई। मरियम औरंगज़ेब की बात करते हैं जी। सबसे पहले नून लीग ने हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने के लिए जो है वो भारतीय वेबसाइट की तस्वीर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि करोड़ों रुपए के मंसूबे भारतीय पोर्टल की चोरी शुदा तस्वीर पर मबनी है। तो ये एक नया वहां से पेंडोरा बॉक्स शुरू हो गया ट्विटर के ऊपर से, जब उन्होंने ये बात की और ट्वीट किया। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे ना रही। कल से ही हम देख रहे थे कि शाज़िया मरी और दीगर स्पोक पर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तुंद तेज लहजे में हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बयानबाजियां कर रहे थे और हुकूमत की जितनी ज़्यादा लैकिंग्स थी उनको पॉइंट आउट कर रहे थे। बहरहाल जी, एक तरफ तो ये, लेकिन हम आज इसी पे बात करेंगे। दूसरी तरफ जी, कल शहबाज शरीफ साहब कराची आने वाले हैं, पीडीएम का जलसा होने वाला है 29 को, लेकिन नून लीग के अंदर बहुत सारी रिफ्ट सामने नजर आ रही हैं। शहबाज शरीफ और जो तासुर दिया जाता है मरीम नवाज ग्रुप के माबैन शदीद किस्म का तनाव है और खिंचाव है और आपसी चपकलिश और इख्तलाफात हैं, उनको ऊपर भी बात करेंगे कि वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लूँ अभी, चूँकि आपको पता है कि अफगानिस्तान की लम्हा व लम्हा बदलती सूरत हाल पर हमने पूरे हफ्ते पिछले प्रोग्राम किया। तो इस वक्त ये जो कि इतलात भी आई है, काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, 11 अफराद के हलाक और मुतादिद जख्मी की। कुछ हमारे सहाफ़ी हजरात जो है वो वहाँ गए हुए अफगानिस्तान, काबुल, एंड आई रियली प्रे फॉर देम एज़ वेल कि वो सेफली वापस आएँ। और कुछ लोगों ने मज़ीद भी जाना था अभी, जो अफगानिस्तान की बैटल ग्राउंड पर जो है वो देखने के लिए, उसकी पोजीशन के लिए। लेकिन दिस इज़ ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी टफ थिंग, एंड आई रिमेंबर कि जी, जब हम सीरिया की वॉर बैटल ग्राउंड से कवर कर रहे थे, 2018 की बात है, मुझे याद है, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो वॉर जोन में कवर करना बहुत मुश्किल होता है। सो आई प्रे फॉर ऑल ऑफ दोज जो कि इस वक्त वहाँ पे पूरी दुनिया से जो भी सहाफ़ी हैं, जितने भी कवर अप कर रहे हैं चीज़ें वहाँ पे बैटल ग्राउंड में, वॉर जोन में, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप वहाँ जाके कवर करें। वेल, इस पे जाने से पहले इस पे मैं मजीद आगे बात करूँ उससे पहले जी, मैं अपने पैनल का तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में सबसे पहले मौजूद है यासीन आज़ाद साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें ज्वाइन करें जी अख्वानज़ादा चट्टान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अख्वानज़ादा चट्टान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, हमें ज्वाइन करेंगे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत के, उनकी तरफ भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यासीन आज़ाद साहब की तरफ चली जाती हूँ। यासीन आज़ाद साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से मुतालिक आज खुसूसी तकरीब होती है। हुकूमत 3 साल कारकर्दगी के बारे में एक तवील रिपोर्ट जारी करती है, 253 सफ़ात पे वो रिपोर्ट मुश्तमिल है। जिन सेक्टर्स में तरक्की हुई उस हवाले से बताया गया, जहां लैकिंग थी वज़ीर आज़म आज वो भी अग्री करते हुए नजर आए। हाउ डू यू सी इट सो फार? आपको किस तरह से ये लगता है कि जो बातें आज की गई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, दे आर फेयर इनफ, उन्होंने जो परफॉर्मेंस के हवाले से आज बताया? मैंने तकरीबन ये देखा कि तकरीबन 4-5 घंटे मुसलसल ये जो प्रोग्राम चला और इमरान खान साहब कन्वेंशन सेंटर, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ बैठे हुए थे। पीटीआई के लोग जो है उनके प्रोग्रेस दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या उन्होंने कहा, क्या काम किया, क्या नहीं किया।
اور عمران خان صاحب خود ہی اپنی تصویروں کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، اور میں نے 3 سال میں کیا کیا۔ 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ 3 سال کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی میرے نزدیک 0 ہے۔ مہنگائی کا جو طوفان اس وقت پاکستان کے اندر ہے، غریب آدمی کس انداز میں اپنی زندگی کی گزارکات کرتا ہے۔ اور ایک دن میں نے عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پاکستان میں موٹر سائیکل اتنے بک رہے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ بڑا ترقی کر رہا ہے۔ شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گاڑیوں میں گھومنے والے اب موٹر سائیکل پہ آ گئے ہیں، اور موٹر سائیکل والے گھومنے پر اب گدھا گاڑی پہ آ گئے ہیں، تو شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کیا ہے۔ اب 3 سالہ کارکردگی میں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو کچھ وعدے کیے تھے ان وعدوں میں سے کون سا وعدہ پورا کیا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں کے پی کے کی گورنمنٹ پہ آ جاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک احتساب کمیشن بنا، احتساب کمیشن بنا، قومی خزانے سے 80 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا، ٹوٹل حاصل جو اماؤنٹ آپ نے کی 15 لاکھ روپیہ کی، اور اس احتساب کمیشن کا ایک ریٹائر جو بریگیڈیئر میرے سیکرٹری یا چیئرمین تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ احتساب کمیشن بری طرح سے فیل ہو گیا، قومی خزانے سے ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا جو بھی معاملات ہیں۔ آپ نے لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کتنی نوکریاں دیں گی، ہم مجھے بتا دیں کہ کتنی نوکریاں دی اور کتنے لوگوں کو بے روزگار کیا، یہ بھی لوگوں کو پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام کو بتا دیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ معاشی اعتبار سے پاکستان تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے، آپ نے اس معاشی پرابلم کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے۔ جو کووڈ-19 کے حساب سے ورلڈ بینک نے ابھی پیسہ دیا، اس کو بھی آپ قومی خزانے میں اسٹیٹ بینک میں رکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے ذخائر بڑھ گئے ہیں، وہ اعلیٰ کسی اور مد میں گیا ہے، وہ پیسہ جس مد میں ہونا چاہیے اسی میں خرچ ہونا چاہیے۔ تمام گورنر اس کی 4 دیواریاں توڑ دی گئی ہیں، وہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ پرائم منسٹر اس کی 4 دیواری گرا دی گئی ہے، وہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا۔ یہ کمٹمنٹ تھی، آپ نے 1 کروڑ مکان بنا کے لوگوں کے دینے تھے، وہ سارے بن کر لوگوں کو مل گئے ہیں۔ تو کارکردگی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جتنی کمٹمنٹ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے اقتدار میں آنے سے پہلے آپ نے کی تھی، ان میں سے کون سی شرط ہے یا کون سا کام ہے جو آپ نے پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد پاکستان کے لوگوں کو بتایا کہ یہ کام ہم نے مکمل کیا۔ آج اداروں کی صورتحال اتنی تشویشناک ہو چکی ہے کہ ادارے جو ہیں تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو سب سے بڑی چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ آپ نے وقتاً فوقتاً آرڈیننس پہ گزارا کیا، اور میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں یہ بھی دیکھا کہ پہلی دفعہ ایک آرڈیننس جاری ہوا جس آرڈیننس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر پاس کر دیا ہمارے حق میں تو یہ آرڈیننس جاری رہے گا، سپریم کورٹ نے اگر سینٹ کے الیکشن میں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو پھر یہ آرڈیننس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ابھی جج صاحبان کے سلسلے میں دیکھ لیں کہ کتنا بڑا کرائسس آپ کے سامنے آیا، وہ آپ کی جگہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جتنے کمٹمنٹ آپ نے لوگوں کے ساتھ کی تھی، جتنے آپ نے وعدے کیے تھے، ان وعدوں میں سے سب سے پہلے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ تو بتا دیں کہ کون سا وعدہ آپ نے پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا۔ تو میں آپ ایک بات جو آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہماری قومی اسمبلی ہو، جو قانون ساز ادارہ ہو، یا دوسرے ادارے ہوں، بجائے وہ بہتری کی طرف جاتے وہ تباہی و بربادی کی طرف گئے ہیں۔ میں آج صرف آپ کے پروگرام سے ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً رٹ لگی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جیسا ایماندار، دیانتدار، امین و صادق پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ عمران خان صاحب پہلے 5 سالہ دور حکومت میں اپوزیشن میں رہے، وہ ایمانے رہے۔ میری اپنی اطلاعات کے مطابق انہوں نے 4 دفعہ یا 5 دفعہ قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کیا۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس 5 سال کے دوران پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے انہوں نے کتنا بینیفٹ لیا، کتنے پیسے لیے، کتنا ٹی اے ڈی اے لیا، جو میرے نزدیک کروڑ روپے ہے۔ تو کیا یہ بددیانتی میں نہیں آتا کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر الیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ ٹی اے ڈی اے اور تمام فیسلٹیز تو لیتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا کشمیر کے معاملے میں 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے
وہاں کے آئین میں تبدیلی کر کے کشمیر کے سٹیٹس کو ختم کیا، اس سلسلے میں آپ نے یہ بتا دیں کہ کیا کشمیر کے معاملے میں آپ نے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر کہیں اس کو کنڈیمڈ کیا؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بات نہیں کہی کہ کیا میں جنگ کروں، میں جنگ کر لوں؟ کس کرنے آپ میں مزید بھی آپ سے لے رہی ہوں، میں ذرا خواجہ چٹان صاحب کی طرف بھی چلا جاؤں۔ خواجہ چٹان صاحب، پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سو فار پرفارمنس 3 سال کی، جو آج خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتائی ہے؟ جی خواجہ چٹان صاحب، جی جی اچھا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خواجہ چٹان صاحب کو دوبارہ سے لیں، ریکنیکٹ کریں، کیونکہ دیر سم ٹیکنیکل گلچ جس کی وجہ سے ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچی۔ مین وائل ہم ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین، اور خواجہ چٹان صاحب کی طرف میں چلتی ہوں۔ خواجہ چٹان صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے سو فار 3 سال کی پرفارمنس وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج جو بتایا پاکستان تحریک انصاف کی؟ جی خواجہ چٹان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ انہوں نے کہہ دیا کہ میں سلیکٹڈ نہیں ہوں، میرا حکومت ہائیبریڈڈ نہیں ہے، کیونکہ آپ میرے 3 سالہ کارکردگی کو دیکھیں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، تو کرپشن میں 7% کمی آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ نوکریاں دوں گا، تو میں نے 30 لاکھ نوکریاں عوام کو دیے، اور یہ 2 سال میں 40 لاکھ نوکریاں اور دیں گے ہم۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ یہ 2 پاکستان نہیں ہوں گے، یہ ایک پاکستان ہوگا، تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر اپوزیشن کے ارکان جیلوں میں جا رہی ہیں تو میں نے علیم آبادی کا بھی احتساب کیا، میں نے مالم جبہ میں جن لوگوں نے کرپشن کیا تھا اس کو بھی جیلوں میں بھیج دیا، میں نے چینی چوروں کو بھی جیلوں میں بھیج دیا، میں نے پیٹرول چوروں کو بھی بھیج دیا۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں 17 لوگوں سے زیادہ کا کابینہ نہیں بناؤں گا، تو آج دیکھ لے میرا کابینہ 15 سے زیادہ نہیں ہے۔ میں جب کابینہ کے میٹنگ میں بیٹھ جاتا ہوں تو تصویر میں مچھر کی طرح نہیں آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو وعدے کی تھی کہ ہم بڑے محلات میں نہیں رہیں گے، تو 3 سال ہو گئے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہاؤس ہے جس سے ہم نے یونیورسٹی بنائی ہے، ان سے بچے فارغ ہو رہے ہیں۔ ہمارے گورنر ہاؤس جو ہم نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں، ان سے وہاں سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں۔ تو آج انہوں نے عوام کو بتا دیا کہ پنجاب پہ میں نے کس طرح کا جو ہے وسیم اکرم پلس کو بٹھایا ہے، اور ان کی کیسے کارکردگی ہے کہ بالکل خاموشی سے ہیں، اور انہوں نے پنجاب کو پیرس بنا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 10 ارب درخت لگائے، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور اگر کسی کو یقین نہیں آپ ہو لوگ کو لگتا ہے تو کہ وہ جو جا پرفارمنس کے بتائی ہے شہباز آج گل کے پرائم ٹویٹر منسٹر پہ نے، وہ دیکھ لیں۔ ویسی نہیں ہے؟ جی اپوزیشن کو یہی لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے آج ساری چیزیں بتائی ہیں، کھل کے بیان کی ہے، 253 پیجز پہ ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی حکومت کی کارکردگی کیوں کی؟ نہیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا اور ابھی تک 60 لاکھ لوگ بھرتی ہو گئی؟ تو آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہم کو بھی آ رہی ہے نا۔ جی کیا 50 لاکھ گھروں میں سے 30 لاکھ گھر نہیں بن گئی؟ اچھا، یہ موجودہ حکومت 30 لاکھ کے حوالے کر دیا، تو 2 سال ہے، اس میں 20 لاکھ اور بنا دیں گے۔ چلے کیا ٹھیک ہے، آپ کو نظر نہیں آ اپوزیشن رہا ہے کے کہ ایک چلے جیسا اچھا احتساب ہو رہا ہے؟ خواجہ چٹان صاحب، میں نے اپوزیشن کے کامنٹس لے لیے، مجھے ذرا حکومت کی طرف بھی جانے دیں، اور کیا کہتے ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں اس وقت عثمان سعید بسرا صاحب ہے، ترجمان پنجاب حکومت کے، ان کو بھی خوش آمدید کہہ لیتی ہوں۔ تھینک یو سو ویری مچ عثمان فار جوائننگ اس۔ جی وعلیکم السلام۔ عثمان بتائیے گا، سب سے پہلے تو آج جیسے کہ ہم نے دیکھا سو فار 3 ایئرس کی پرفارمنس کے حوالے سے بتایا گیا، لیکن اپوزیشن ابھی بھی ہمیں نالال نظر آ رہی ہے۔ جو چیزیں، جو باتیں کارکردگی دکھائی گئی ہیں اس کے حوالے سے جو خواجہ چٹان صاحب اور یاسین صاحب کہہ رہے ہیں،
کہ 1 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, लोग बेघर हो गए, लोग नौकरियों से निकाल दिए गए, उल्टा चीज़ें हुई हैं सारी। तो सो फार जो परफॉर्मेंस रही है आपकी हुकूमत की, और जो एक 253 पेजेस पे मबनी एक रिपोर्ट शाये की गई है आज इस हवाले से, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी जो खिताब किया है, आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अपोजिशन तो अभी भी खुश नहीं नजर आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेशन जो आपके साथ जो पीपल्स पार्टी की बैठी है, ये सही कह रही हैं कि बेघर तो हुए हैं जी, लेकिन नवाज शरीफ साहब बेघर हो गए हैं, बल्कि इश्तहारी हो गए हैं। अच्छा भला यहाँ पे सरकारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह रहे थे, अच्छे भले भत्ते कमा रहे थे, कमीशनें ले रहे थे, तो बेघर तो बेचारे हो गए हैं। ना सिर्फ बेघर हुए हैं बल्कि जॉब भी जाती रही है, उनके बच्चे भी बेघर हो गए बेचारे, वो भाग के यहाँ से लंदन चले गए। ये जो सियासी बेघर हुए हैं लोग बेचारे, जो कि मुस्तकिल तौर पे सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह की सूरत के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस के मकीन थे, बेघर तो ये हुए हैं, इनकी हद तक तो लोग बेघर हुए हैं। और बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि लोग बेचारे जो हैं बेरोजगार भी हो गए हैं। देखिए, यहाँ रोजगार लगा हुआ था लोगों का, मुश्ताक चीनी के मालिकों का रोजगार जाता रहा है, मुश्ताक चीनी अंदर हो गया है, टीटियां लगाने वाले बाहर भाग गए हैं, तो रोजगार तो मुतासर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इशराफिया और एक इक्का दुक्का वो खानदान जो पाकिस्तान के अनाने हुकूमत पे कब्जा किए बैठे थे, वो बेरोजगार भी हुए हैं और बेघर भी हुए हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी डिटेल के साथ आज अपनी तमाम चीजें कौम के सामने रखी हैं। इन बेचारों को क्या पता, इनको तो ये इररेलेवेंट है, आपने इनको गलत ले लिया टेलीविजन के ऊपर। ये 5-5 साल हुकूमत करने के 3-3 अदवार भुगता चुके हैं, इन्होंने तो कभी अपनी 5 साल रिपोर्ट पेश नहीं की थी। ये सारा क्रेडिट जाता है तब्दीली के सुर्खेल इमरान खान को कि आपकी हुकूमत के 100 दिन से लेके 3 साल कारकर्दगी के लिए पूरे कद के साथ पाकिस्तानी कौम के सामने खड़ा हुआ है। वो पूरे कद के साथ बता रहा है कि उसने मईशत में ये किया, वो पूरे कद के साथ बता रहा है कि 20 अरब डॉलर का मालियाती खसारा जो 17 साल में पाकिस्तान की जान को चिमटा हुआ था, मईशत को जिक पहुंचा रहा था, उसने बताया कि वो 1.8 अरब तक बाकी रह गया है। इमरान खान ने बताया कि 3 साल के अंदर 26% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। इमरान खान ने बताया कि पाकिस्तान के किसानों को इस गंदम की फसल के अंदर 1100 अरब रुपया इजाफी किया है। इमरान खान ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर कारों की सेल पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाई चली गई है। इमरान खान ने बताया कि आज मोटरसाइकिल, आज सीमेंट, आज खाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आज के दिन बिक रही है। इमरान खान ने बताया कि आज तेल की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। इन बेचारों को क्या पता हो, ये भत्ता खाने वाले, मोटरवे से पैसे खाने वाले, जिन्होंने आज तक आपने 3-3 अदवार का तो हिसाब दिया नहीं, अदालतें खप गई, रुल गई, वकील रुल गए, खप गए, एक मनी ट्रेल नहीं दे सके। इन बेचारों को क्या पता कि कारकर्दगी की रिपोर्ट क्या होती है। ये जो व्हाट्सएप में आता है पढ़ के सुना देते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके वजीर आजम इमरान खान है, वो अपनी कौम को, वो कौम जो कल तक जिससे अमेरिका कह रहा था डू मोर करो, आज पूरी दुनिया कह रही है प्लीज डू समथिंग फॉर अस। ये बदला इमरान खान ने। ये सारे के सारे बेचारे, ये जो इनको तो मैं चट्टान साहब को मैं क्या कहूँ, मेरा भाई है बेचारा, अब एक पार्टी की नुमाइंदगी करनी है। सारा वजीरिस्तान वो इलाका ड्रोन हमलों में, अनगिनत ड्रोन हमले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। मुनाफों की पॉलिसी ये थी कि सुबह ड्रोन हमला होगा, रात को हम आप जो है उसका कंडेम कर देंगे, अगले दिन आप दोबारा ड्रोन हमले कर दीजिए। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 63 ड्रोन हमले हुए। पाकिस्तान के अंदर आज वजीर आजम खड़ा हुआ है जिसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हमारे दौर के अंदर ना कोई ड्रोन हमला हुआ, ना किसी की जरूरत है पाकिस्तान को डिक्टेट करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में हम एक इज्जतमंद कौम के तौर पे खड़े हुए हैं। इनको क्या पता बेचारों को। ये तो एक फोन पे ढेर होने वाले। उस्मान ये भी बताएं, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, उस्मान ये भी बताएं कि जो इन्फ्लेशन के बारे में ख़ास तौर पे जो रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त अपोजिशन कह रही है, ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से डबल डिजिट्स में चले गए कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे नून लीग ने जिस तरह से आज बात की, और फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी इल्ज़ाम लगाए काफ़ी सारे। तो ये जो चीज़ें कह रहे हैं, वो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें भी सामने हैं और ये मुश्किलात भी हैं जो कि आप लोग को फेस करनी पड़ी हैं? देखिए, मैं मरियम औरंगज़ेब तो मेरे ख्याल में उन बेचारी की नौकरी बड़ी सख्त है, क्योंकि उन्होंने यहाँ 5 साल का इक़्तिदार का दौर देखा हुआ है, तो अब उन्होंने उसका कोई ना कर्ज तो उतारना है ना। वो बेचारी जिनको वो रिप्रेजेंट कर, पहले मुझे बताइए कि मरियम औरंगज़ेब किसको रिप्रेजेंट करती है? नवाज शरीफ को, एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान के कानून का इश्तहारी है, जिसके बच्चे इश्तहारी हैं, जिसका समधी इश्तहारी है, जिसके भतीजे इश्तहारी हैं, जो सारा टब्बर ही चोर और इश्तहारी है।
ان کی جو وہ نمائندگی کرتی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ میں یہاں بیٹھ کے چوروں کے نمائندوں کو ہم جب جواب دیتے ہیں نا جی, میں آپ کی بڑی درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر, آپ کے ٹی وی کے اوپر ایک ایڈ چلے نا, ایک اشتہار چلے 10 سیکنڈ کا 20 سیکنڈ کا, لاکھوں روپے اس کے لگتے ہیں. یہ چوروں کے مشتہر, چوروں کے اشتہار چلاتے ہیں سارا دن, چوری کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ڈاکے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں مفت میں, اور ہیرو بھی بنے ہوئے ہیں, سیاسی رہنما بنے ہوئے ہیں. بالکل مریم جو صبح کہہ رہی تھی وہ میں ان کی ساری باتیں بھارتی ویب پڑھی ہیں. سائٹ کی تصویروں والا جو انہوں نے کہا ہے کہ استعمال جی کی ہے میری بات, کارکردگی دکھانے کے لیے. ہاں میں ادھر ہی آ رہا ہوں. ہاں جی ہاں یہ جی. پاکستان کی پبلک لیٹرینوں کے اوپر تصویریں لگانے والوں کی نمائندہ ہیں, ان کی کیا بات کر رہے ہیں جی. مسئلہ یہ ہے کہ آج مجھے بتائیے, میں آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے سوال اٹھا, پاکستان میں کیا رواج تھا کہ کیا حکومتیں اپنی 1 سالہ 2 سالہ 3 سال کی کارکردگی رپورٹ پیش کرتی تھی؟ وجہ یہ تھی ساری زندگی تو گزر گئی ٹیٹیاں لگاتے, یا کمیشن کھاتے, یا ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیتے, بچوں کے جنجال سے کاروبار بناتے, پوری دنیا میں پراپرٹیز خریدتے. ان کی کارکردگی اس لیے کبھی نہیں بتا پائے بیچارے, نہ ان کو اس جنس کا پتہ ہے کارکردگی کی, کیونکہ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک کرپٹ ہیں. نیچے میں گجرانوالا میں بیٹھا ہوں, یہاں خرم دستگیر نے کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا, سارے پیٹرول پمپوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں, پارکوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, اور اوپر نواز شریف صاحب نے کیے ہوئے تھے. یہ اوپر سے نیچے تک سینڈوچلی کرپٹ ہیں. لہٰذا ان کی جو بات نہ کریں, مجھے بتائیں کہ کیا آج پرائم منسٹر نے جو باتیں کی ہیں ان کو یہ ریبٹ کریں. اور پیپلز پارٹی کو تو کارکردگی اسپیلنگ نہیں آتے ہیں. ان کے متعلق تو ابھی چیف جسٹس نے کہا کہ وہاں پہ سرے سے حکومت ہی کوئی نہیں ہے. جو کتے کاٹے کی ویکسین نہیں منگوا سکے, جو بھوک سے بچوں کو نہیں بچا سکے, جو کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا, اچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کی کارکردگی کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا عثمان ہولڈ آن, میں ذرا یاسین صاحب کی طرف چلی جاؤں. یاسین آزاد صاحب نون لیگ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں اٹے ہوئے, ٹیٹیز میں انوالو تھے, اور آپ لوگ پھر کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے میں پی ٹی آئی کی حکومت سے ایک ہی بات سنتا آیا ہوں کہ فلاں آدمی کرپٹ ہے, فلاں کھا گیا, فلاں پی گیا. ہاں میں اپنے بھائی عثمان صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم مجھے یہ بتا دیں ہاں کہ آپ کے 3 سالہ دور حکومت میں کیا حلیمہ باجی ارپتی نہیں بنی؟ اگر وہ ارپتی بنی ہیں تو کیا سلائی کی مشینوں سے وہ بنی ہیں یا کہاں سے بنی ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. کیا جہانگیر ترین کے خلاف آپ نے شوگر کا اسکینڈل کا کیس بنایا؟ کیا آپ نے اس کو گرفتار کر لیا, جیل بھیج دیا؟ کیا حلیم خان یا ہو یا سبتین رضوی ہو, جن کے خلاف نیب کے کیس بنے تھے, وہ نیب کورٹ میں چل گئے اور ان کو سزائیں ہو گئی؟ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں, جتنا کرپشن موجودہ تحریک انصاف کے دور میں ہو رہا ہے, چینی اسکینڈل ہو, گندم اسکینڈل ہو, یا کوئی اور اسکینڈل ہو, اور پھر کبھی کبھار یہ تو سوچیں تو صحیح کہ ان کی لا منسٹری اتنی نالائق ہے کہ وقتاً فوقتاً تمام آرڈیننس پہ یہ انہوں نے گزارا کیا. آج دن تک پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون سازی نہیں کر سکے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہوتا ہے وہ لیڈر آف ہاؤس ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں ہر معاملے میں جاتا ہے, تقریر کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے. کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے کشمیر ایشو پہ یا کسی دوسرے بڑے ایشو پر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر ایڈریس کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, دوسرے کو کرپٹ کہتے ہیں. ان کو اگر کوئی کرپٹ کہے تو لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن سے کا ایلیگیشن لگانے سے پہلے ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ بذات خود کیا ہے. اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے اگر یہ کہہ دوں کہ عثمان صاحب بڑے کرپٹ ہیں, تو عثمان صاحب جذباتی ہو کر مجھ سے پوچھیں گے کہ مجھ پہ جو کرپشن کا ایلیگیشن لگا رہے ہیں ثابت کرو کہ میں کرپٹ ہوں. اسی طرح میں عثمان صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو کرپشن کی راڈ میں پچھلے 3 سال سے سن رہا ہوں یا اس سے پہلے سن رہا تھا, مہربانی کر کے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا کرپشن کا کیس پاکستان کے کسی سیاستدان کے خلاف آپ نے رجسٹر کیا اور اس کو کرپشن میں پکڑا اور اس سے کرپشن کا پیسہ وصول کیا. آج میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے. پاکستان سے باہر جانے میں آپ کی حکومت نے ان کو بھیجا, آپ نے بورڈ بٹھایا, آپ کے بورڈ کے جو ڈاکٹر تھے فیصل جو ہیں اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. شمسی صاحب کو آپ کراچی سے لے کے گئے, بورڈ بیٹھا. اگر اس بورڈ نے ساری رپورٹیں جعلی تھی تو کیا بورڈ کے ممبروں کے خلاف آپ نے کوئی قانونی کارروائی کی؟ ان کو پکڑ کے بند کر دیا کہ آپ نے جعلی رپورٹیں بنا کر میاں نواز شریف کو باہر کیوں بھیجا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلطیاں بھی خود کرتے ہیں.
اور آپ لوگوں کے کہنے پہ اٹھا کے تمام چیزیں کرتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں جو ارد گرد چور، چینی چور بیٹھے ہوئے ہیں، آٹا چور بیٹھے ہوئے ہیں، گندم چور بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو لوٹے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی مسلم لیگ سے گیا، کوئی پیپل پارٹی سے گیا، کوئی کہیں سے گیا، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ جو دوسری پارٹیوں سے نون سے گئے یا پیپل پارٹی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو عثمان صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وہ ایماندار و دیانتدار ہیں؟ کیا جہانگیر ترین کو پکڑ کے آپ نے کسی جیل میں بند کیا؟ کہ کسی بھی صورت میں وہ خسرو بختیار جو ہے چینی کے سکینڈل میں اس وقت کھرب پتی بن چکا ہے، کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ خسرو بختیار کے خلاف آپ کوئی پروسیڈنگ کریں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ تو لوگوں سے بدلہ لے رہے ہیں، دوسروں کو کرپٹ کہتے ہیں، اور جب آپ کو کوئی کرپٹ کہے تو آپ دوسروں سے لڑائی۔ آپ کے دور حکومت میں نے یہ دیکھا کہ منسٹر نے ایک صحافی کو تھپڑ مارا، آپ کے دور حکومت میں نے یہ دیکھا کہ بولٹ چینل کے جو ہے سمیع ابراہیم بوڑھے آدمی کو آپ نے تھپڑ مارا، آپ کے دور میں نے دیکھا ڈاکٹر مرحوم نعیم الحق نے جگ اٹھا کر دانیال عزیز کے منہ پہ مارا۔ یہ لوگوں کو آپ نے کلچر دیا، پولیٹیکل کلچر، اور پھر کھل کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ڈیبیٹ کریں، ثابت کریں کہ یہ آدمی کرپٹ ہے، کرپشن کا ایلیگیشن اگر لگاتے ہیں تو اس کا ثبوت لے کے آئیں کہ یہ ثبوت ہے، میں آپ کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ اتنے ایماندار ہیں، نہیں ایک بات، اگر آپ اتنے ایماندار ہیں تو سب سے پہلے علیمہ کے خلاف پروسیڈنگ کریں، اور عاصم باجوہ جو آپ شاید امریکہ چلے گئے، جو کھرپتی نکلے، ان کے خلاف کارروائی کر کے دکھائیں۔ آپ نواز شریف کو کہتے ہیں بگوڑا ہے، میں آپ سے پوچھوں کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کیا آپ جو ہے جنرل پرویز مشرف کو بگوڑا کہہ سکتے ہیں، جو جس کو سزائے موت ہوئی ہے غداری کے کیس میں؟ تو کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ جہاں آپ کو بولنا ہے وہاں تو بولنے کے قابل نہیں ہیں، ان کی ڈائریکشن پہ آپ چلتے ہیں، ان کی مرضی سے آپ چلتے ہیں اور الزامات دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ بذات خود کیا ہے۔ کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے گریبان میں جھانک کے، اور پولیٹیکل کلچر کی بات کی آپ نے۔ میں اقوام چٹان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ عثمان سعید نصرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں آپ کی کیا کارکردگی ہے، صفر کارکردگی ہے، اب آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے کارکردگی کے اوپر؟ دیکھیے جس سن میں یہ دعوت تو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کی طرح بے شرم نہیں ہوں جتنی یہ لوگ بے شرم ہیں، ان کے آنکھوں میں تو شرم نام کا چیز نہیں ہے۔ میں یہ دعوت تو نہیں کر سکتا ہوں کہ سندھ میں دودھ اور شہد کے نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن یہ دعویٰ میں ضرور کر سکتا ہوں کہ آج چاروں صوبوں میں اگر کسی صوبے کی کارکردگی سب سے بہتر ہے تو وہ صوبہ سندھ کا صوبہ ہے، اور وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جس کا کارکردگی چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے بہت بہتر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عثمان صاحب کا مخلوق یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم پہ بٹھایا۔ یہ اب 3 سال ہو گئی حکومت میں، 3 سال ان کے ہو گئی، ان لوگوں نے کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا، خاتونوں کو گرفتار کیا، ہماری لیڈرانس کو گرفتار کیا، ہمارے ورکروں کو گرفتار کیا، اور 3 سال بعد ہمارے تمام جتنے الزامات لگائے تھے عدالتوں نے چھوڑ دیے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نیب کا ادارہ یہ تو سیاسی انتقام اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے۔ لیکن ان لوگوں میں شرم نام کا کوئی چیز نہیں ہے، آج کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم پہ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں۔ اور اگر یہ ہم کو تو کرپٹ کہتے ہیں، لیکن سیٹسفائیڈ کرپٹ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا اکرام اللہ نیازی۔ ہماری پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ باز کے گونسلے سے باز کا بچہ اٹھتا ہے، اور ٹپوس کے گونسلے سے ٹپوس کا بچہ جو ہے پرواز کرتا ہے۔ تو اس کا وزیر اعظم تو خود ایک سیٹسفائیڈ چور کا بچہ ہے اکرام اللہ نیازی کا، جو کرپشن میں نوکری سے نکالا گیا تھا، جو کرپشن میں اس کی سزا ہوئی تھی، لیکن یہ دوسروں کو کرپٹ کہہ رہی ہیں۔ آج عمران خان میں اتنا شرم نام کا چیز نہیں تھا کہ بھائی آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا، آج آپ دیکھ لیں قرضے کہاں تک پہنچ گئے۔ آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں خودکشی کر کے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ دیکھ لیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے۔ چلیں میں ذرا عثمان سے بھی جواب لے لوں۔ اقوام زادہ چٹان صاحب میں سمجھیے کہ میں ذرا عثمان سے بھی لے لوں۔ عثمان صاحب جیسے کہ آپ نے عثمان کو دیکھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، انہوں نے جتنا گالیاں دینے تھے ہمیں دے دیے۔ نہیں آپ یہ سن بھی لیں، آپ یہ ہمارے جواب بھی سن لیں۔ جی جی اگر نہیں میں نے آپ کی بات سن لی ہے اقوام زادہ صاحب، میں وہی جواب لے رہی ہوں۔ ٹائم دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بولیے چلیں بولیں۔
تو اگر ان لوگوں میں شرم نام کا کوئی چیز ہوتا تو یہ لوگ آج یہ پروگرام نہیں کرتے، کیونکہ قوم کو انہوں نے جو مینیفیسٹو دیا تھا ان میں سے 1% بھی اس نے ابھی تک اس میں کام نہیں کیا ہے. اور اگر ہم نے اس طرح کا پروگرام نہیں کیا تو ہمارے کام کو لوگ دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا تھا سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے تو ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا. ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کریں گے تو ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا تھا. اگر ہم نے کہا تھا کہ ہم بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کر دیں گے تو ہم نے وہاں پہ ترانہ بجانا شروع کیا تھا. اگر ہم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی عزت کو میں اضافہ کریں گے تو دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ مشرف جس کے عمران نیازی اس کا الیکشن انچارج تھا، انہوں نے جو شمسی ایئر بیس اور شہبازی ایئر بیس کیا تھا ہم نے 48 گھنٹے کے اندر اندر خالی کروایا. تو ہمارے تو کام بولتے تھے، ہم نے لوگوں کو ٹھیک ہے. اچھا میں عثمان صاحب کی طرف ہم نے چلتی ہوں. لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا. تو اس طرح کے ہمیں بتانے کا ضرورت نہیں تھا. ہمارا کام جو تھا وہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا، ہماری کارکردگی لوگوں کو نظر آ رہی تھی کہ ہم نے پارلیمان سے چھینے گئے اختیارات پارلیمان کو واپس کر دی. ہم نے اس ملک میں NFC ایوارڈ کیا، ہم نے اس ملک میں امن قائم کیا. کسی نے بجلی لگائی، کسی نے میٹرو بنائی، تو وہ لوگوں کو نظر آ رہے تھے. ان کے جو ٹویٹر پہ ہیں، وہ فیس بک پہ ہیں، وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ پختونخوا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 ارب درخت لگائے. میں شرط لگاتا ہوں آپ لوگ کیمرہ اٹھا کے آئے کہاں پہ ہے وہ درخت. 1 ارب درخت اگر آپ پختونخوا میں لگائی تو پختونخوا میں نہ گھر کے لیے زمین بچ جاتا ہے، نہ وہاں پہ سڑک کے لیے زمین بچ جاتا ہے. تو یہ سیٹسفائیڈ جھوٹے ہیں لیکن ساتھ میں بے شرم بھی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں عثمان سعید مسعود صاحب کی طرف چلے جاتی ہوں. عثمان، جیسے کہ یاسین آزاد صاحب نے کہا، آپ نے سن لیا اخوانزادہ چٹان صاحب نے جو بات کی، لیکن یاسین صاحب کہہ رہے تھے آپ نے کرپٹ کہا ہے، کرپشن کا آپ لوگ الزام لگاتے ہیں لیکن آپ لوگ کوئی پروف لے کر نہیں آتے. اچھا دیکھیے، میں صرف آپ کی خدمت میں بڑا ایک سبسٹینشل گفتگو کروں گا. جی آپ مجھے بتائیے کہ اگر کرپشن کے الزام ہیں صرف اور ثابت کچھ نہیں ہوا تو یہ نواز شریف صاحب کو 6 ارب کا جرمانہ، سزا اور ان کی بیٹی کو سزا، یہ جیل کس صورت میں رہے ہیں جی؟ یہ جیل یاترا پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ کیا تھا؟ اگر ان کے گناہ کو نہیں ہے، ثبوت ہی کو نہیں ہے، ان کو سزا ہی کچھ نہیں، تو شیخو پورہ میں اس خاندان کی زمین کنفسکیٹ کیسے ہو گئی ہے؟ دیکھیے، یہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے یہ ایک واٹس ایپ کا نیریٹو اٹھا لیں. نواز شریف سزا یافتہ اشتہاری ملزم نہیں، مجرم ہیں. اور سوری ٹو یاسین کٹ آزاد یو ان صاحب بٹوین عثمان، لیکن وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پیناما میں جو بھی سزا ہوئی، پیناما پہ جو بھی سارا معاملہ ہوا کرپشن میں نہیں اقامہ پہ ہوا. اور پھر وہ ابھی جیسے کہ انہوں نے آصف باجوہ صاحب کا نام لیا، علیمہ باجی کا نام لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگ کی بھی تو چیزیں آپ لے کر آئیں. غور سے سن لیجئے، یہ سارے لوگ باتوں کو ٹویسٹ کرنے کے ماسٹر ہیں. میرے گاؤں میں ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور وہ ساری زندگی اصرار کرتا رہا میں نے چوری نہیں کی، میں تو دیوار پھلانگ کے کیا تھا. بھائی جب دیوار پھلانگ کے جاتی ہو تو چوری ہی ہوتی ہے. جب پاناما کے اندر آپ پکڑے گئے تھے تو آپ نے اقامہ رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کے وہاں سے ایسٹ کی ڈیٹیل کوئی نہ لے سکے اور آپ کو لیگل کور ملے. جی آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب چوری دیوار پھلانگ کے ہی ہوتی ہے. اور اقامہ ایک پاکستان کے وزیر اعظم کو کیا ضرورت ہے اقامہ رکھنے کی؟ اقامہ اس لیے لیا تھا تاکہ وہاں پہ جو یہ اکاؤنٹس کھول سکیں اور اس کی ڈیٹیل شیئر نہ کی جا سکے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے، بڑے زور لگا رہے تھے، جی ہم نے ان کو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کوئی رتی برابر بھی اخلاقیات پاکستان کی سیاست میں ان لوگوں نے چھوڑی نہیں. بے نظیر کا نام جو ہے نا بیچنا بند کریں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 8.5 لاکھ جعلی لوگ، سیاسی بھرتیاں، 22ویں 21ویں 17ویں گریڈ کے لوگ، تمام پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہم نے نکالا ہے جو صاحب حیثیت تھے اور انہوں نے سیاسی رشوت کے طور پہ ان کو اس میں ڈالا ہوا تھا. 8.5 لاکھ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لوٹنے والے ہم نے اس میں سے نکالے ہیں. یہ پاکستان کے کرپٹ مافیاز ہیں جو پاکستان کے تمام چیزوں کو کرپشن کی نظر کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صاف اور شفاف بات اور یا حکومت کیسے ہوتی ہے. مجھے بتائیے نا، یہ کوئی یاسین آزاد صاحب، کیونکہ میں بھی وکیل ہوں، یہ بھی وکیل ہیں، کیا وقت آن پڑا ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ایک آدمی جو اشتہاری ہے، ایک آدمی جو سزا یافتہ مجرم ہے، ایک آدمی جس کی بیٹی سزا یافتہ ہے،
भाई ये कौन फैसला करेगा? अदालतें फैसला करेंगी ना। पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता लोगों को और आप रिप्रेजेंट करते हैं टेलीविजन के ऊपर बैठ के और फिर डिस्प्ले करते हैं कि उन्होंने जुर्म को नहीं किया हुआ। यहाँ से पूरी पाकिस्तान की अदलिया में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में, फिर नीचे नैब की अदालत में केस चला, फिर हाई कोर्ट के अंदर, इनसे पूछिए कि एक मनी ट्रेल का कागज नहीं दे सके। और शर्मनाक बात यह है, जिनको यासीन आजाद साहब रिप्रेजेंट, शर्मनाक बात यह है कि जाली कतरी खत पेश किए, कैलबरी फॉन्ट में लिखी गई बोगस डीड्स पेश की, और अभी भी शर्म नहीं इन लोगों को आती, और कहते हैं जी हमें सजा क्यों हुई है, हमें तो हुई नहीं है जी, पनामा तो एक ड्रामा है। देखिए मसला ये है कि ये पाकिस्तान पूरा जानता है कि नवाज शरीफ और उनका खानदान जाती कारोबार में इन्वॉल्व हैं। ठीक है। नवाज शरीफ के बाद जरदारी साहब की भी जो पिछली जायदाद थी जो अब बन गई है, सब दुनिया के लोगों को पता है। ये लोग इक़्तिदार में आते हैं माल बनाने के लिए, फिर उस माल को इस्तेमाल करते हैं दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए। इस इक्वेशन से बाहर इनकी सियासत नहीं है, इनको नहीं पता कि इत्तेसाब क्या होता है। मुझे बताइए, आज प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया। हम दूसरी तरफ निकल गए। ठीक है, मैं प्रोग्राम को चूंकि वक्त खत्म हो गया, प्रोड्यूसर साहब पीछे से बहुत कह रहे हैं, आई हैव टू वाइंड अप दिस। थैंक यू सो वेरी मच उस्मान सईद बशर साहब आपका, यासीन आजाद साहब आपका, ख्वानज़ादा चटान साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, सो फार क्या परफॉर्मेंस है हुकूमत की? परफॉर्मेंस अपनी पेश कर दी हुकूमत ने और ऑपोजिशन ने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए, लेकिन एक अदालत है अवाम की और वो अदालत है आपकी। आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं इस हुकूमत ने क्या क्या, जो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसमें आपको कितना रिलीफ मिला, और जो माजी की हुकूमत है उसमें आपने कितना जो है वो रिलीफ पाया। तो ये फैसला बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, आप इस सारी कारकर्दगी के बेहतर मुंसिफ हैं। इसी के साथ जो अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।